अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है और तमाम तारीफ उसी के लिए है, और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की ताकत अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। उसी की सारी नेमतें हैं, उसी का फजल है और उसी के लिए खूबसूरत तारीफ है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, हम उसी के लिए दीन में इखलास रखने वाले हैं, अगरचे काफिर नापसंद करें। ये दुआ हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, और इसमें आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द सना है, अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है, अल्लाह ताला की सिफात का बयान है। जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ करता है, शिर्क से बरात और अल्लाह ताला की इबादत का इकरार करता है, तो ये दुआ की आला तरीन किस्म है। ये ज़बान हाल से इंसान पुकार रहा होता है कि या रब, मैं तेरा मोहताज हूँ और मेरे सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तेरे ही पास है, क्योंकि तू हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ हर हाल में, चाहे हमें कोई परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, हम अपनी तकदीर के वाक़े होने से घबराए हुए हों, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला से बदगुमान नहीं होना, बदजन नहीं होना, दूर नहीं होना, नाराज नहीं होना, बल्कि पलट पलट कर उसी की तरफ रुजू करना है और उसी की तारीफ करते रहना है। तो हर किस्म की तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वही है जो लाचार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, वही है जो मजलूम की मदद करता है जब वो उसे बुलंद आवाज से पुकारता है, और वही हर तकलीफ को हमसे दूर करता है और हर बुराई को हमसे हटा देता है। हमारा दिल उसी के जिक्र से जिंदा होता है, हमारे मामलात उसी के हुक्म से वजूद में आते हैं, और हमारी मुश्किलात उसी की रहमत से दूर होती हैं। हमें उसी की दी हुई हिफाजत से हिफाजत मिलती है, और मुश्किलात उसी के आसान करने से आसान होती हैं। हमें इताअत और इबादत और दुआ की तौफीक भी उसी की रहमत से मिलती है, वही देता है। इसलिए पलट पलट कर हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए, उसी की तरफ लौटना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं कि जो हमें नागवार होते हैं, लेकिन वो हमारी तकदीर का हिस्सा होते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या वजह है कि ये हादसा मेरी जिंदगी में हो गया है, ये मुश्किल मेरे यहाँ पेश आ गई है। ये अल्लाह की दी हुई तकदीर में से है। हमें जो भी तकलीफ आती है, चाहे इंडिविजुअली, चाहे खानदान की सतह पर, और चाहे इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया में, चाहे वो जाती तौर पर कोई बीमारी हो या वो फिर पेंडेमिक हो, हर तकलीफ सिर्फ अल्लाह के इज़्न से ही आती है और वो तकदीर का हिस्सा होती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला का इरशाद है, इनसे कहिए हमें अगर कोई मुसीबत आएगी तो वही आएगी जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर कर रखी है, वही हमारा सरपरस्त है, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। ये हमारे अकीदा तकदीर का एक हिस्सा है कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में नहीं होती मगर ये कि वो अल्लाह ही का फैसला होता है, तकदीर ही का एक हिस्सा होता है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती मगर वो जो अल्लाह ने पहले से लिख रखी है। कहाँ? लोहे महफूज में। यानी जो मुसीबत आती है, और फिर सिर्फ मुसीबत ही थोड़ी आती है, बहुत सी खैर और भलाई भी पहुंचती है। तो कुल लन युसीबना में सिर्फ मसाइब नहीं है, इसमें नेमतें भी हैं। जो नेमतें और राहतें आती हैं हमारी जिंदगी में, वो सब तकदीर इलाही का हिस्सा हैं। जब इंसान को ये मालूम होता है कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर में लिखा है वो हर सूरत में पूरा होना है, तो इंसान के लिए मुसीबत बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। ये चीज उसके हौसले में इजाफा कर देती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। हुवा मौलाना, वो तो हमारा मौला है, हमारा मालिक है, हमारा मुहाफिज है, हमारा मददगार है। और फिर उसके मौला होने का तकाजा ये है कि वो हमारे दीनी और दुनियावी तमाम मामलात में हमारी सरपरस्ती करे, और हमारे लिए उसके बंदे होने में क्या लाजिम है कि हम उसकी क़ज़ा और क़दर पर राजी रहें। जो फैसले वो हमारे बारे में करे, हम उस पर एतमाद करें कि वो जुल्म करने वाला नहीं है। उसने जो भी फैसला किया, जो नेमत दी या जो तकलीफ उसकी तरफ से आई, ये सब उसी का फैसला है, हमारे इख्तियार में ये नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्जी से आई है, और हमारा इस पर यकीन है कि वो अपने बंदों पर कोई जुल्म नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू ताला के हर फैसले में इंसान के लिए भलाई है, यानी वो खैर का फैसला हो या जिंदगी में आपके कोई तकलीफ आ गई हो, उसमें खैर ही खैर है।
بندہ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی. کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے. اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے. اور ولا مولا لہم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں. یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے پھر ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں. اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا. اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے. تو توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے، میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر کام اس کے اذن سے ہوتا ہے، وہی کرے گا، اور جو کرے گا وہ خیری کے فیصلے کرے گا. تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات، کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری. دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا، دل کا اعتماد، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے، اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجیے. اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بری خبر سنی، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا. اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پہ راضی، اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزار. یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کر ہی نہیں سکتا. تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے، یا ہم کوئی کاروبار کریں گے، یا ہم کوئی ڈگری کریں گے. تو ان تمام ارادوں میں انسان کو طرح طرح کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں. تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے، پڑھائی کے لیے محنت کر لیتا ہے، جاب کے لیے محنت کر لیتا ہے، یا ٹریولنگ کے لیے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے، اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے. ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا، اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے ہیں. ہماری تخلیق کی ابتدا سے لے کر کے ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، ہماری کیا شکل و صورت ہو، ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو، ہماری ہائٹ کتنی ہو، ہماری عمر کتنی ہو، ہمارا رزق کیا ہو، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں. اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تقدیر کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر. قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، جیسے قاضی ہوتا ہے، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا. تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے.
اور قضا وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے، یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے۔ تو اس بنا پر قضا اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ازلی علم، یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والا سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیت، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی قدرت پر ایمان لانا۔ اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، ہر مخلوق پر محیط ہے۔ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا ہوتا تو وہ پھر ہمارا رب کیسے ہوتا، یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں۔ ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق سب کچھ جاری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ دلیل ہے اس کی، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ لہٰذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی۔ آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے تقدیر کچھ نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو انسان خود کرتا ہے، آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تقدیر قدر سے، قدر کا مطلب کیا تھا؟ اندازہ کرنا، یہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کیا اس کی ایج ہوگی، کیا کرے گی، کیا فائدہ دے گی، کیا نقصان دے گی، یہ سب اس کا مقرر کردہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ 4 مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے۔ تیسرا اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ازلی سے مطلب ہے کہ بگننگ سے علم کی بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے؟ برابر ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم جیسا نہیں، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ڈائمینشن، ہر صورت، ہر اس کے نتائج، اثرات، سب کچھ پتا ہے۔ انسان نے تو بہت لیٹلی ڈسکور کیا نا کہ انسان کی زندگی کی بنیادی اکائی جو وہ سیل ہے، اور سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے سب کچھ۔ پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ایک سیل جو ہے وہ کب بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، اور پھر کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور انسان کیوں بیمار ہوتا ہے، یہ چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا۔ اور پھر یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ غیب کے سارے علموں کو خوب جانتا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ اللہ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے، اور انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، سب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان سب کی تقدیر اس نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ آیت تو سب پڑھتے ہیں نا، لیکن غور نہیں کرتے کہ مطلب کیا ہے۔
اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر تقدیر کے تیسرا رکن کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اب دعا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو دعائیں سیکھنے کے لیے آئے اور یہ میں عقیدہ تقدیر پڑھانے بیٹھ گئی، کیونکہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں، ہماری دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر ہم دعاؤں کے بارے میں بھی بے یقینی کی کیفیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے، اور مانگنے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو قبول اللہ ہی کرے گا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، یعنی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہے تو کس کی چاہت بہتر ہے؟ اللہ کی چاہت۔ وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے فائدے جانتا ہے۔ ہم صرف وقتی طور پر بہت شارٹ سائٹڈ ہے، تھوڑا سا اپنا فیوچر جانتے ہیں، وہ ہمارا لانگ ٹرم فیوچر جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس وقت بندے کو دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دینی، کون سی چیز آج اگر اس کو دے دی تو دنیا میں تو یہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دنیاوی فائدہ دے کے، ایک لذت دے کے، اور ہمیشہ کی زندگی ہماری مشکل میں ڈال دے۔ تو وہ ہم سے روک دیتا ہے، نہیں اس کو یہ نہیں دینا، کیونکہ یہ اس کے لیے بظاہر فائدے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ۔ ہم اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی ملے جو ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے روز دعا کرتے ہیں، صبح شام ہر وقت ہمارے دل میں غم لگا ہوا، وہی مانگتے رہتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا؟ آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں، جب تک آپ دعا کی حالت میں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے۔ اگر یہ مشکل آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیا آپ دعا کریں؟ کیا اللہ کو یاد کریں؟ کیا آپ کا اتنا اجر اکٹھا ہو؟ کیا آپ اتنی دیر عبادت کی حالت میں رہیں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اور زیادہ دعائیں کرے۔ بعض لوگوں کی مناجات، بعض لوگوں کا رونا اللہ کے آگے، بعض لوگوں کا فریادیں کرنا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ دیر اور اسی حال میں رہے، ایسی ہی دعائیں کرے۔ کیونکہ جب ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے نا تو بس ایک روٹین کی نماز ہوتی ہے، روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دل نہیں لگا ہوتا ہمارا۔ لیکن جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، پھر رو کے مانگتے ہیں، پھر چپ کے مانگتے ہیں، پھر تنہائی میں مانگتے ہیں، پھر سب کے بیچ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور آپ دیکھیے بندہ مومن جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ ڈیٹاکس ہو رہے ہیں، آپ صاف ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے اعمال نامے میں وہ لکھا چلا جا رہا ہے، آپ کا اعمال نامہ وزنی ہو رہا ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہونے کے فائدے آپ گننا چاہیں، آپ حیران ہو جائیں کہ یا رب میں تو ایک چیز مانگ رہا تھا اور اگر آپ نے وہ نہیں دی تو اس کے بدلے میں اتنی ساری چیزیں دے دی مجھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور پیار آتا ہے۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے، ہم چاہے ساری دنیا کی مدد حاصل کر لیں لیکن ہونا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ ہے تقدیر، اور یہ ہے تقدیر کے ساتھ ہمارا رشتہ دعا کا، کہ اس لیے ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو ہونا وہ نا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو قلم اسی کے حکم سے چلتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں، لہٰذا اس سے مانگتے چلے جائیں۔ یعنی یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے، ہونا وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے، کوئی نہ میری بگاڑ سکتا ہے نہ میری بنا سکتا ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا؟ اللہ کی طرف۔ یہی تو عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ یعنی ہم عبادت صرف چند ریچولز کو لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہونا، ایسا یقین ہونا، ایسا ایمان ہونا، یہ سراسر عبادت ہی کے حصے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایسی شکل کا ہو، ایسی آنکھوں والا، ایسے رنگ کا ہو، نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ اور پھر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، بلکہ یقین سے دعا کرے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ تو ہمیں کوئی سجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں کریں، وہ تو آلریڈی جو چاہتا ہے کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں، یا یہ چیز مجھے عطا کر دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق ہے اور ہمارے افعال کا خالق بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس میں بندے اور ان کے اعمال بھی شامل ہیں، یہ بھی کریٹڈ ہیں۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے کام کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اور جب کوئی شخص اطاعت کے کام کرتا ہے تو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتے پھر ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک کام بھی پیدا کیے ہیں اور غیر صالح اعمال بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ اب ہم کیا چوز کرتے ہیں؟ ہمارا سارا امتحان ہماری چوائس کا ہے۔ اصل میں کریشن اللہ کی ہے، چوائس ہماری ہے کہ اس میں سے ہم کیا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے نیکی کے کام پسند کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو یا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، جو ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب ہم اس بات کا یقین رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی مثلاً اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی تو اس پر آپ کس کے شکر گزار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے۔ یہ شکر کیا کرے گا؟ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، رزق دیا، اچھا ٹھکانہ دیا، تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ ان میں سے ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوشحال انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی سزا ہی ناشکرا پن ہے کہ ان کو نعمتیں نظر نہیں آتی۔ ان کے آس پاس نعمتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں لیکن وہ نہ ان کا دیکھنا انجوائے کرتے ہیں، نہ ان کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہیں۔ ان کو صرف نظر آ رہا ہوتا ہے جو نہیں ہوتا۔ اولاد ہے، اس کی پریزنس ایک نعمت ہوتی، ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے یا ان کے ساتھ کوئی مشکل ہے ہم صرف وہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نا، اس وقت کے آنے پر اولاد کو بھی وہ چیز مل جائے گی، ان کا بزنس فلرش کر جائے گا، ان کی جاب لگ جائے گی، ان کی ڈگری پوری ہو جائے گی، ان کی شادی ہو جائے گی، ان کے بچے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے بھائی، اس نے اپنے وقت پر ہی ہونا ہے، لیکن ہم چونکہ وقت سے پہلے چاہتے ہیں اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں اور پھر شکر ادا نہیں کرتے کہ الحمدللہ صحیح سلامت ہے۔ اگر یہ بیمار پڑے ہوتے اور ہمیں ان کی خدمت کرنی پڑ جاتی، آپ دیکھیے ان پیرنٹس کو جن کے بچے اسپیشل بچے ہیں اور وہ اب تک اپنے والدین کی مدد کے محتاج ہیں۔ آپ نے بھی ایسی مائیں دیکھی ہوں گی، ان کی زندگی میں صرف وہی چیز رہ جاتی ہے، یعنی وہ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہیں، وہ ہماری طرح آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتی، انجوائے نہیں کر سکتی۔ تو اگر انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اس کے دل کو قرار آ جائے کہ شکر ہے تو نے مجھے صحیح سلامت بچہ دیا ہے۔ کیا ہوا اگر اس بچے کو آپ نے یہ نہیں دیا، جو بھی چیز اس کی زندگی میں کمی ہے، کیونکہ عموماً مائیں اپنے سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے اس کا غم قائم رکھتی ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اپنا طریقہ بدل لیں، انہی بچوں کے بارے میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے زندگی ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب دیکھیے اس شکر کے بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو اب تک نہیں ملا، جو آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ اور ناشکری ہر وقت غم دکھ کی فریاد کرتے رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یہ نعمتوں کو اور دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں انسان کو پتہ چلتی جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ ابو درداء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے یعنی اچھی یا بری وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہوگی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی، مل ہی نہیں سکتی تھی۔
یعنی جو شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے، یعنی جو دعا قبول ہو گئی وہ ہونی ہی تھی، اور جو نہیں ہوئی اس نے نہیں ہونا تھا. تو جب تک انسان کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا. یعنی ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپلیٹ اتھارٹی پر انسان کا ایمان ہے، کہ اصل قادر مطلق. یہ کیوں کہتے ہیں قادر مطلق؟ مطلق ہوتا ہے ایبسلیوٹ، اصل تو قدرت اس کے پاس. یاد رکھیے جو شخص تقدیر کو جھٹلائے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. عمل ہی قبول نہیں ہوتے. ڈھیر صدقے کا بھی دے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. تو کتنا ضروری ہے اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا، اس پر ایمان لانا اور اس کو ریفریش کرنا. رمضان اصل میں موقع ہے ہم اپنے بنیادی عقائد کو ریفریش کریں، ہم دین کی بنیادی تعلیمات کو ریفریش کریں تاکہ ہم آگے سال کا جو باقی حصہ ہے وہ بہترین مسلمان کے طور پر گزار سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے. نمبر 1 ستاروں پر ایمان لانا، نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا، اور نمبر 3 حکمران کا ظلم کرنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کے جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے. یعنی میری امت کے آخری حصے میں جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں یہ ان کا انجام اس آیت میں بیان ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کس آیت کا مطلب کیا ہے. کچھ عمل سے کی اور کچھ زبان سے کی، اور پھر جو علم آپ نے آگے صحابہ کو دیا ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے. یعنی یہ جو سورۃ القمر کی آیات ہے 48-49 ذوقوا مس سقر جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو، انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے میں پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان، جادو پہ ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا. تو تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1 اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے. یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ ایمان مکمل ہو کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے. عمر، رزق، عمل یہ سب کچھ تقدیر سے ہے. حسن کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا، ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہو، یعنی جو دنیا کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا. اس کو سوائے اپنی مفلسی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو خوف مفلسی کا ہے کہ کیا بنے گا. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا، اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. پھر اسی طرح اولاد کا ملنا بھی مقرر ہے، جس جان نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی. بیماری بھی تقدیر سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 اوصاف میری امت میں موجود رہیں گے جن کو لوگ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1 نوحہ کرنا یعنی کسی فوتگی پر. نمبر 2 حسب نسب میں تان کرنا. سبحان اللہ، اچھے خاصے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کا موقع آتا ہے ہم پٹھان میں شادی نہیں کریں گے، ہم فلاں میں شادی نہیں کریں گے، اور لوگوں کو کم ذات ہونے کے تانے دینا، حالانکہ سب کو خانے آدم کی اولاد ہے، سب کی ذاتیں وہیں جا کے ملتی ہیں. نمبر 3 بیماری کو متعدی قرار دیتے ہوئے کہنا ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے 100 اونٹوں کو خارش لگ گئی. سوال یہ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ کووڈ ہے کتنا پھیلا ہوا تھا، لیکن جس کی موت لکھی ہوئی تھی، جس کو بیماری آنی تھی اس کو آ کر رہی، جس کو بیمار ہونا تھا وہ ڈبل ماسک میں بھی بیمار ہو کر رہا، اور جس کو اللہ نے بچانا تھا بچایا. آگے کا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ صرف اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا. نمبر 4 ستارے، یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ دور جاہلیت کے اوصاف میں سے ہے. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی واقع ہوگا.
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ کتاب میں لکھی. جس نے آنا ہے نا اس نے آنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی اس چیز پر غم نہ کرو جو چلا جائے، اور نہ اس پہ اکڑو جو تمہیں عطا کر دے. اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو کیا کریں؟ ایک لفظ یاد رکھیں، مکتوب. مکتوب لکھا ہوا تھا، اس نے آنا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. مثلاً آپ کو فلو ہو گیا، آپ کہتے ہیں میں نے تو فلو شاٹ بھی لگوایا تھا، میں تو اتنی احتیاط بھی کی تھی، کہ فلو کیوں ہو گیا؟ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، مکتوب لکھا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں برا ہوا؟ نہیں، برا نہیں ہوا. اس کے ذریعے معلوم نہیں کتنی اور بیماریاں آپ کے جسم سے نکل جائیں. اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کو آپ سے پیار ہے، وہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آپ کو چھوٹی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور ساتھ گناہ بھی جڑتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نیور. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. یہ بھی ہم نے یاد رکھنا. تکلیف آئے تو کیا سوچنا ہے؟ اللہ نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک ہی ہے، بہتر ہی ہے. ابن دلمی کہتے ہیں میں ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس بارے میں مجھے بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دے. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا، اور اگر اس سے اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. ابن دلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی جو ابی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس گیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دو نے کہی تھی. پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی وہی کہا جو اوپر تینوں نے کہا، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات روایت کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا درست تھا، اور ان کو پتا تھا کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے اور کس طرح کا ایمان لانا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیا ہم یہ بات بتا سکتے ہیں یہ جو سارے صحابہ نے کہی تھی؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ایسے بھی کہنا ہوتا ہے. تو یہ ہے تقدیر.